हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है वाक़या असहाबे उखदूद का, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कैसे सब्र किया। तो दोस्तों, फिर सही साहब ये बयान करेंगे और मैं इनका बयान फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं ये क्या वाक़या था, असहाबे उखदूद कौन थे और उनका क्या वाक़या था। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बड़ा प्यारा वाक़या आपने कई बार सुना होगा, इंशाल्लाह फिर एक बार और सुन लीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जिक्र कर दिया कीजिए नबी, जिक्र मोमिनों के लिए नफा बख्श होता है। रिमाइंडर रिपीट कर दिया कीजिए, चीज़ों को दोहरा दिया करें। दोहराना ईमान वालों के लिए, रिमाइंड करना, बार बार जिक्र करना नफा बख्श होता है। एक ऐसा वाक़या है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान में उसका जिक्र है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात बयान की, और वह है असहाबे उखदूद का वाक़या। बड़ा ही प्यारा वाक़या है। माशरे के हर तबके के, मतलब समाज के हर तबके के इंसान के लिए, हर किसी के लिए उसमें एक इबरत है। उस वाक़या क्या है? सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 85 आयत नंबर जो इसकी 4 से लेकर 8 में एक वाक़या बयान कर रहा है असहाबे उखदूद के ताल्लुक से, जिसके ताल्लुक से सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आती है। उस रिवायत के बिल्कुल हुबहू अल्फाज ना दोहराते हुए वो 2-3 रिवायतों को एक जगह जमा करके एक वाक़ये की शक्ल बहरहाल मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि बात एक के बाद एक चेंज जैसी चलती रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहली कौमों में एक कौम थी, तो ईमान लाने वालों को नहीं, पिछले तुमसे पहली कौमों में एक कौम थी, उसमें एक बादशाह था, और वो बादशाह अपने आप को रब समझता था, अल्लाह इलाह कहता था। और उस बादशाह के पास एक काहिन था, जादूगर था, जो नुजूमी था, सितारों को देखकर और बादशाह की ख्वाब सुनकर ताबीरात किया करता था। उस शख्स ने, उस जादूगर ने कहा बादशाह से, बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, लिहाजा कोई होनहार होशियार बच्चा मुझे ला कर दिया जाए ताकि उसे जादू का इल्म सिखा दूं और फिर मैं दुनिया से चला जाऊं तो वो तुम्हारी हेल्प करे, मदद करे। बादशाह ने कहा ठीक है, जो है एक होनहार बच्चे के लिए मुनादी दी गई, एक बच्चा सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया, सेलेक्ट करके जादूगर को दे दिया गया। वो बच्चा जब अपने घर से निकलता तो रास्ते में जंगल आता, जंगल के बाद एक जो है ब्रिज आता, उस पुल आता, उसके उस पार जो है महल था, वो गुजरता। जंगल में एक राहिब था। राहिब उस शख्स को कहते हैं जो दीनदार था, और अपने दीन के वजह से उसको बस्ती छोड़कर गांव जंगल में रहना पड़ा। मतलब दीन पर, इस्लाम पर अमल करने की इजाजत नहीं थी, तो उस बेचारे को दुनियादारी छोड़कर जंगल में आकर बसना पड़ा था। जब वो बच्चा उस राहिब के पास रुकता, कुछ बातें राहिब से सुनता, और फिर जाकर जादूगर से कुछ कलिमात जादू सीखता। वो यूं ही रोज करने लगा, घर से निकलता, राहिब दीनदार आलिम के पास रुकता, उससे कुछ इल्म सीखता इस्लाम का, आगे जाता, जादूगर से जादू का इल्म सीखता। लेकिन आने और जाने में वो उस राहिब, उस दीनदार इंसान के पास इतनी देर रुक जाने लगा कि बादशाह जो है महल में चिढ़ने लगा। वो जादूगर उसको मारने लगा कि तुम देर से क्यों आते हो, लेट क्यों होते हो। उसने राहिब से कहा, राहिब वो लोग मुझे बहुत मारते हैं जब मैं लेट करता हूँ, इधर से जाता हूँ तुम्हारे पास से, और जब घर जाता हूँ तो घर वाले पूछते लेट क्यों, क्या कहूँ। तो उनसे मत कहना, राहिब ने कहा कि मेरे पास आते हो, कहना कि जादूगर से कहना घर वालों ने देर से छोड़ा, और घर वालों को कहना जादूगर ने लेट छोड़ा, लेकिन मेरे बारे में मत बताना। क्योंकि राहिब जानता था ईमान का अगर ऐलान होगा तो उसका क्या हाल होगा। आगे वाकई में आएगा कि क्या हाल हुआ उसका, उस शख्स का, ईमान वाले। बहरहाल वो सिखाता रहा। एक मरतबा वो बच्चा रास्ते से जब जाने लगा तो वो जो ब्रिज था, पुल था, वो बंद था, उस पर किसी जानवर ने आके, जानवर लेट गया था, और उधर वाले उधर रुके थे, इधर वाले इधर रुके थे। वो बच्चा भी उनमें था। वो राहिब से इस्लाम और दीन का इल्म सीख रहा था, उधर जादूगर से जादू सीख रहा था। उसने दिल में एक नीयत की और एक पत्थर उठाया, ऐ अल्लाह, राहिब जो तेरे बारे में मुझे इल्म देता है, अगर ये इल्म और तेरा हक है तो ये जानवर मर जाए इस पत्थर की मारने से, और अगर वो जादू का इल्म हक है तो फिर ये जानवर ना मरे। उसने पत्थर मारा, वो जानवर मर गया, और बच्चे का चर्चा जिधर उधर हो गया। एक बच्चे ने जानवर को पत्थर मारा, जिससे लोग बस्ती वाले इधर के इधर और उधर के उधर रुके थे, और उस पत्थर मारने से वो जानवर मर गया। बच्चे का चर्चा हो गया। बच्चे ने ये वाकया राहिब को सुनाया। राहिब ने कहा, तुम अपने ईमान में कामिल हो गए हो, अब एक बात याद रखना, अब तुम पर आजमाइश आएंगी, लिहाजा मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने ये सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को करिश्मे अता किए। करिश्मा इस आम ज़बान में मैं कह रहा हूँ, मौजिज़ा का एक किस्म होती है कि हम जो करामत बोलते हैं आमतौर से, बहरहाल करामत ज़्यादा सही लफ्ज़ है, करामत बोलते हैं।
یہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو انبیاءوں پر ایمان لاتے ہیں، سچے ایمان والے جو عمل کرتے ہیں، معجزے جیسا ہی ہوتا ہے، اس کو کرامت بولتے ہیں عام زبان میں، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے معجزہ اور کرامت میں۔ بہرحال تو اس کو کرامت عطا کر دی اللہ رب العزت نے، اور یہ تھی کہ وہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا سن لیتا، جب کہ سامنے والا شخص اللہ پر ایمان لاتا۔ ہوا یہ کہ وہ بچے کے پاس لوگ آتے اور کہتے فلاں بیمار ہے تم دعا کرو، بچہ اسلام کی دعوت دیتا جو راہب نے سکھائی تھی، وہ آدمی اگر ایمان قبول کرتا، بچہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتا۔ یہ چرچا ہونے لگا، اور چرچا ہوتے 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 بات محل میں پہنچ گئی۔ محل میں ایک وزیر تھا، بڑا اعلیٰ پوزیشن والا انسان تھا، وہ نابینا تھا۔ کسی نے کہا یہ جو بچہ محل میں آتا ہے نا جادوگر کے پاس، اس نے وہ علم سیکھ لیا ہے کہ وہ نابینا انسان کو بینائی دے سکتا، جاؤ اس کے پاس۔ وہ پہنچ گیا تحفے تحائف لے کر وزیر، اور کہا مجھے تحفے تحائف لو اور مجھے آنکھیں دے دو۔ اس بچے نے کہا میں تھوڑی آنکھیں دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو کہا اللہ کون ہے؟ تو کہا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کہا بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو کہا ہاں وہ اللہ ہے جس نے بادشاہ کو بنایا، تمہیں بنایا، مجھے بنایا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں دعا کروں گا تو تمہیں آنکھیں آ جائیں گی۔ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس بچے نے دعا کی، اللہ نے اس وزیر کو آنکھیں دے دی۔ اس بچے نے کہا یہ تحفے تحائف تم لے جاؤ، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ وزیر دوسرے دن محل میں پہنچا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تو آج بالکل دیکھ رہے ہو جیسا بینا انسان دیکھتا ہے، کیونکہ نابینا انسان آنکھ نکان کرتا ہے انسانوں کی طرف، تم تو دیکھ رہے ہو۔ تو کہا ہاں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، رب نے جو ہے آنکھیں دے دی۔ تو کہا اچھا میں نے تمہیں آنکھیں دے دی؟ تو کہا نہیں تم نے نہیں، اس بچے نے جو ہے اللہ سے دعا کی آنکھیں دی۔ تو اس بادشاہ نے اس جادوگر سے کہا کیا تم نے اس بچے کو اتنا ہونہار بنا دیا کہ وہ آنکھیں دے رہا ہے؟ اس جادوگر نے کہا میرا علم یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز کی اس نے دعوت دی؟ تو کہا اس نے ایک اللہ کی دعوت دی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ تم نہیں ہو، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے کہا اس بچے کو لایا جائے۔ اس بچے کو پکڑ کے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کس کو رب مانتے؟ اس نے کہا اللہ کو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو کہا اگر تم ایمان چھوڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات تمہیں سکھائی کس نے؟ اس بستی میں تو کوئی نہیں ہے۔ اس بچے کو اتنا مارا گیا، بچہ چھوٹا تھا اور اس نے بول دیا اس راہب نے سکھایا۔ راہب پکڑ کے لایا گیا۔ اب بچہ بھی موجود ہے، راہب کا عالم بھی موجود ہے جو علماء حق میں سے ہے وہ بھی، اور ادھر ایک وزیر موجود ہے جو بہت بڑی پوزیشن کا حامل ہے۔ تین لوگ کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، وزیر پہلے راہب سے کہا ایمان چھوڑتے ہو اور لاتے ہو مجھ پر، مطلب اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو مجھ پر لاتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تجھ پر نہیں۔ حکم ہوا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں کر دیے گئے آرے سے۔ وزیر سے کہا گیا تیرا بھی حال یہی ہوگا اگر تو اللہ پر ایمان چھوڑ کر واپس مجھ پہ لا، مجھے رب مان۔ وزیر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بھی محل میں 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تیسرا اس بچے سے کہا گیا دونوں کا انجام تم نے دیکھ لیا؟ تو کہا میں بھی نہیں پھروں گا، جو چاہے کر لے۔ بادشاہ نے کہا تجھے اور دردناک سزا دیتا ہوں، اسے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا، وہاں پوچھنا اللہ پر ایمان لائے ہو یا بادشاہ پہ، اللہ پہ کہے تو پھینک دینا۔ اوپر اسے پہاڑ پہ لے جایا گیا۔ بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، سارے سپاہی گر گئے، سولجرز گر گئے، بچہ محفوظ آیا۔ کہا بادشاہ تم نہیں مار سکتے مجھے۔ کہا اسے سمندر میں لے جاؤ، پانی کے بیچ لے جانا، پوچھنا اللہ پر ایمان لائے یا بادشاہ پر، اللہ پہ کہے تو چھوڑ دینا، بادشاہ پہ کہے مجھ پر کہے تو لا لینا۔ اس نے پھر دعا کی کشتی میں، اور ایک بھور آیا، کشتی ڈوب گئی، اللہ نے اسے بچا کر ساحل پہ لا دیا، سارے لوگ ڈوب گئے۔ بچہ آیا اور کہا بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے مگر صرف ایک طریقے سے جو میں بتاؤں گا، اگر تم تیار ہو تو میں مر جاؤں گا۔ کہا بتاؤ؟ تو کہا پورے شہر کو جمع کرو اور مجھے سب سے اونچی چوٹی پہ لے جا کر میرے ہاتھ کسی چیز سے باندھ دینا، اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالنا، اور اس تیر کو، ایرو کو نکال کر جو ہے اپنے کمان میں ڈال کر مارنا، اور کہنا اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے، اور میرے سر میں تیر مارنا، تو پھر میں مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے شہر میں منادی دی گئی، لوگ جمع ہو گئے کہ بچہ جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں مرا، کیا بات ہے، سب جمع ہوئے۔ اس بادشاہ نے تیر نکال کے کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے۔ تیر اس کے سر میں لگا، حدیث میں آتا اس نے گردن ڈال دی، وہ مر گیا۔ ساری قوم جو دیکھ رہی تھی، واقعہ سن رہی تھی، بچہ تو مرتا نہیں، نہ پانی میں پھینکے تو اللہ اس کو بچا رہا ہے، اس کا رب پہاڑ پہ جاتا بچا رہا ہے، ساری کی ساری قوم چلا اٹھی کہ ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔ ٹیکنالوجی نہیں تھی، براڈ کاسٹ نہیں تھا، یہی طریقہ تھا ایک وقت میں سب تک بات پہنچانے، پہنچا دی۔
اب بادشاہ نے کہا ہم 3 لوگوں سے جوجھ رہے تھے، وزیروں نے کہا 3 لوگوں سے جوجھ رہے تھے، اب پوری قوم ایمان لائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 20,000 لوگ تھے وہ جو ایمان لائے۔ بہرحال جو کچھ ہو، ماشاءاللہ، پوری قوم لالی۔ کیا کیا جائے تاکہ ایک ساتھ صفایا کیا جائے ان کا؟ تو کہا بڑے بڑے گڑھے کھودو، اخدود، وہی لفظ قرآن نے اصحاب اخدود جو میں نے لفظ، گڑھے والے لوگ، بڑے بڑے گڑھے کھودو، اس میں الاؤ، آگ جلاؤ خوب تیز، اور لوگوں کو ایک بستی سے بلاؤ، اللہ پر ایمان لائے، دھکا دے دو، اگر بادشاہ پہ ایمان لائے چھوڑ دو۔ بستی کے لوگ آتے گئے، اللہ پر ایمان کسی نے نہیں چھوڑا، ایک کے بعد ایک ہزاروں لوگ الاؤ کے اندر پھینک دیے گئے، ایک جا کر جلتا ہے، دوسرا پیچھے سے گرتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑتا۔ ایک عورت آخر میں بچی تھی جس کے سینے سے ایک بچہ لگا تھا دودھ پیتا۔ عورت نے سوچا اگر جھوٹ موٹ بول دوں تو شاید بچے کی جان بچ جائیں گی، اپنے آپ کو بچا لوں گی، ایمان تو نہیں چھوڑنا تھا۔ اللہ نے اس بچے کو زبان دی، بچے نے کہا ماں تو حق پر کود جا، اور بچے کو لے کر وہ بھی کود گئی آنکھ کے اندر۔ سب چلے گئے، پوری قوم آنکھ کے حوالے کر دی گئی صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ یہ تھا واقعہ اصحاب اخدود کا۔ اس میں کیا نصیحت چلی آئیے ریکال پھر سے پیچھے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس عالم حق، اس حق والے عالم کا جس کے پاس واقع میں وہ وارث تھا انبیاؤں کا، اس کا حقیقی علم تھا، جس کو پتا تھا ایمان کی وجہ سے آزمائش آتی ہے، اور بستی چھوڑنا اس لیے ہی پڑا تھا کہ وہ ایمان والا تھا، لیکن اس بات نے اس کو پیچھے نہیں رکھا کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، اتنی طاقت کے اعتبار سے بچے تک بات پہنچا دی، اس کی عظیم قربانی۔ دوسرا وہ وزیر جو دنیا کی بہت بڑی طاقت، مطلب جس کے کہیں گے پوزیشن رکھتا تھا۔ وزارت کیا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ منسٹری شپ، پولیٹیکل جو آپ کا ڈیموکریٹک ہیرارکی میں جائے تو کارپوریٹر سے شروع ہوتا ہے معاملہ، کارپوریٹرز ہوتے ہیں، اس پر ایم ایل ایز ہوتے ہیں، اس پر ایم پیز ہوتے ہیں، اور کچھ ایم پیز میں سے جو خاص ہوتے ہیں منسٹریل لیول تک جاتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں، خاص پوزیشن ہے نا۔ وہ وزیر تھا، ایک بہت بڑی دنیا کی اعلیٰ پوزیشن پوسٹ رکھتا تھا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ اللہ رحم کرے، ہم تو چھوٹی موٹی کارپوریٹر شپ کے لیے کسی کی بھی تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر، ایمان کے آگے کیا وزارت اور کیا دنیا اور کیا منسٹری اور کیا کچھ، قربان کر دیا اللہ کے لیے سب کچھ۔ سمجھ رہے آپ؟ بادشاہ کے بازو بیٹھتا تھا، بادشاہ سے پہچان ہونا ہی، بادشاہ کو دیکھا بولنا بھی بہت بڑی بات ہے کچھ لوگوں کے لیے، میں نے بادشاہ کو دیکھا ہمارے ملک میں، پہچان ہونا، وزیر ہو کے بازو بیٹھنا، قربان یہ پوزیشن اللہ کے لیے۔ ایمان لایا تھا نا، قربان، جانے دو، چلا گیا۔ اس بچے کو آپ دیکھیے، یہ تو بڑے لوگ تھے دونوں، ایک عالم تھا، ایک دنیا کی طاقت رکھتا تھا، علمی تھا، ایک وزیر تھا۔ اس بچے کو اللہ نے استعمال کیا اپنے مشن، اپنے پیغام کو انسانیت تک ایک ساتھ پہنچانے کے لیے، اور اس بچے نے وہ حکمت جو اللہ کی سجائی ہوئی حکمت تھی، اس کا خود کا نہیں تھا وہ معاملہ، وہ اللہ کی سجائی ہوئی حکمت تھی کہ ایک ساتھ بستی اور قوم کو دعوت پہنچ جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کو حکمت سجائی۔ اس بچے نے ایمان کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور بچہ تھا، غلام کا لفظ ہے حدیث کے، چھوٹا بچہ، سمجھ، بالغ یا بڑا انسان نہیں تھا، بچہ تھا، قربان اپنی جان دے دی اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اس کے بعد اس قوم کے لوگوں کو تو تھوڑا یاد کیجئے کہ ایک آدمی علاوہ میں جب گرتا ہوگا تو کس تکلیف سے اس کو موت آتی ہوگی۔ کبھی آپ نے کسی جلتے ہوئے انسان کو دیکھا جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا اللہ رحم کرے جو جل جاتے ہیں، کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور جل گئے، بہت تکلیف سے انسان مرتا ہے آگ کی وجہ سے۔ ایک آدمی علاوہ میں گرا، پچھلے والے کا کیا حل ہوگا؟ یہاں صرف پولیس گزری تو ہم گاڑی صاف کرنے کے لیے تیار ہے، بہت آ رہے جا رہے یار کاٹ دوں کیا، یہ حال ہے۔ علاوہ میں ایک انسان گرتا ہے اور پچھلا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی چیخ اور اس کی چلاہٹ، اس کا جلنا وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ سے میں ایک جماعت تھی صحابہ کی، جس کو رومیوں نے پکڑ لیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان رومیوں نے تیل لگایا تھا، تیل کو ہٹایا تھا، خوب یہاں الاؤ تھا، یہاں تیل کا تھا الاؤ، اور انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اگر ایمان اللہ پہ لائے اور اگر عیسائیت قبول نہ کری، اللہ پہ ایمان نہ چھوڑا، ہرقیل کو نہ مانا، تو آگ میں تیل میں ڈال دیں گے۔ کہا ڈال دو، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو اٹھا کے ڈالا گیا، وہ جیسے ہی تیل میں گرا، ہڈیاں اور گوشت الگ۔ تیل میں کوئی چیز ڈالے تو ابلنا شروع ہو جاتی ہے نا، گوشت ڈالتے نا ابالنے کے لیے، تلنے کے لیے، وہ حال ہوا۔ پچھلا صحابی کو فرق نہیں پڑا، میں بھی جاتا ہوں، تو کہا روک دو، یہ تو مان ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے چلو، یہ نہیں، دوسری لالچ دینا شروع،
نہیں پھرے ایمان سے، اس الاؤ میں پتہ نہیں کتنے گرے واللہ عالم، لیکن چند بھی گرے ہوں گے تو پچھلا والا دیکھ رہا ہوں گا سامنے کی موت، نہیں پھرا اسلام سے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے میری زندگی چلی جائے لیکن بس میری آخرت سنور جائے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ان کا کودنا، اس عورت کے بارے میں سوچیے، چلیے تو مرد ہوں گے، ایک عورت کا بھی تذکر آ رہا ہے، سب ہو سکتا مرد ہے، اس عورت کا سوچیے، اس نے یہ سوچا کہ شاید اگر کچھ بول دوں ایسا ویسا، ایمان نہیں چھوڑنا ہے، ایمان کو چھپانا بھی تو ہو سکتا ہے، میں بول دیتی ہوں کچھ بچ جاؤں گی، اپنے لیے نہیں، وہ چھوٹے ننھے مننے کے لیے کہ میرا بچہ بچ جائے۔ اللہ نے اس بچے کو زبان دی، اور چند بچے جو روایت میں آتا ہے بچپن میں بولے، ان میں سے یہ بھی ایک تھا۔ اللہ نے زبان دی، کہا کود جا، اس عورت نے اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ سبحان اللہ، کیسی قربانیاں ہیں۔ تو میں نے کہا نا، اسلام ایسے نہیں ملا ہم کو خالی وہ رکاوی دکھ رہی جو سجی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت عظیم قربانیوں کی چین نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ تو یہ بہت بڑی نمک حرامی ہوں گی ہماری طرف سے کہ جن لوگوں نے صدیوں صدیوں اسلام کے لیے قربانی دے کر یہاں تک گلدستے کے سجا کر رکھا، ہم صرف اس پر عمل بھی نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز جان پیارا، فلاں چیز جان پیارا، سنت میں شادی کرنا جان پیارا، سنت میں چہرہ رکھنا جان پیارا، حلال حرام میں تمیز جان پر آ رہی، سود کا بزنس چھوڑنا جان پر آ رہا، ہر چیز جان پر آ رہی۔ انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی اس دین کے لیے، اور ایک سجے ہوئے گلدستے کی شکل میں لا کے آپ کو اسلام دے دیا۔ تو اس سے بڑی کیا نمک حرامی ہوں گی ہم لوگوں کی کہ جس نے احسان کیا اس کا بدلہ، احسان کا بدلہ، حل جزا کا احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوا احسان کی کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آزمائش تو دور، ہم تو اسلام کے لیے رتی برابر تکلیف کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہماری عورتیں تیار ہیں، ہم اسلام کے لیے نہیں آزما جائیں گے، باقی ساری چیزیں ہم کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگے اللہ رب العزت کو روز قیامت کیا جواب دیں گے میں اور آپ۔ یہ واقعے میں تو ہر طبقے کے لیے عبرت اور نمونہ تھی، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے سب سے بڑی پوزیشن دنیا بھی ہولڈ کرتا وزیر جیسا عالم حق ہو، چاہے وہ عورت ہو اور وہ مرد ہو جو آگ میں علا میں ایک کے بعد ایک پتہ نہیں کتنے اٹھا کر ڈال دیے گئے۔ یاد رکھیں دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ دوستو، اگر وہ تینوں بندے چاہتے تو کہ وہ اپنا آپ کو بچا سکتے تھے، اور جس طریقے سے راجہ اتنا بے رحم تھا کہ مجھے خدا کہو، مطلب فرعون کی طرح کر رہا تھا کہ جیسے فرعون کیا کرتا تھا کہ مجھے خدا کہو، تو خدا تو خدا ہے، انسان کیسے خدا بن جائے گا دوستو۔ اور پھر اس نے اتنی بے رحمی سے 2 جنوں کا قتل کیا، اور مطلب اس وقت کیا بیتی ہوگی ان بندوں پر۔ اور جو بچہ تھا تو اتنا ایمان کا پکا تھا کہ وہ راجہ سے بھی نہیں ڈرا، اور پورا گاؤں ایمان لانا بہت بڑی بات ہے۔ اور مجھے بہت اچھا لگا یہ واقعہ، بہت ہی بہترین واقعہ تھا۔ اور پھر اتنا بے رحم تھا وہ راجہ کہ وہ اس نے پورے گاؤں کو مطلب آگ میں جھلسا دیا، آگ میں پھینک دیا۔ اور جو وہ ماں کا واقعہ انہوں نے بتایا، مجھے بہت مطلب بہت سیڈ فیل ہو رہا تھا کہ وہ اس نے اپنے بچے کے لیے، مطلب ایسا مقام جہاں آتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے کہ جس طریقے سے وہ عورت سوچ رہی تھی کہ میں آگ میں نہ کودوں کہ میرا بچہ بچ جائے گا، پھر اگر میں اس آگ میں کود گئی تو بچے کو میرے کون بچائے گا، یا میرے بچے کو کون پالے گا۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے لیے ایک ماں کا دل ہوتا ہے نا، تو وہ تو موم ہوتا ہے، تو وہ ماں کے بغیر تو بچہ بالکل بے سہارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی آواز دے دی کہ ماں کود جا، کوئی بات نہیں۔ وہاں پر مجھے بہت رونا آیا تھا، مطلب تھوڑا سا بہت دل دکھ رہا تھا کیونکہ میں بھی ایک بچے کی ماں ہوں۔ تو دوستو بہت ہی سیڈ واقعہ تھا۔ دوستو ایسے ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔